अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज़ रफ्तार तरीके से। सबक नंबर 4 जिसमें हम ज़मीर मुत्तसिल पढ़ रहे थे। ज़मीर मुत्तसिल हमने पढ़ ली हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, ये, ना और इसके साथ इस्म के साथ मिलाकर भी। तो आज हमने ये कायदा पढ़ना है कि इजाफत किसे कहते हैं और उसका क्या रोल है। लेकिन उसके साथ साथ पहले कुछ अल्फाज मजीद हैं, उनसे हम थोड़ी सी गिरदान पढ़ लेंगे, फिर दोबारा कायदे की तरफ आएंगे, तो फिर कायदे को भी हम पढ़ेंगे। जी तो बिस्मिल्लाह, मेरे साथ एक मरतबा आपने पढ़ना है लफ्ज़ रसूलहू, इससे इशारा करते हुए गिरदान पढ़ेंगे और फिर कायदा भी पढ़ेंगे। जी, रसूलहू, रसूलहु, रसूलहुमा, रसूलहुमा, रसूलुहुमा, रसूलहुम, रसूलहुम, रसूलुहु, रसूलुका, रसूलुका, रसूलुकुमा, रसूलुकुमा, रसूलुकुम, रसूलुकुम, रसूली, रसूली, रसूलुना। रसूलुना। जी, तर्जुमा करेंगे। उस एक के पैगंबर, उस एक के पैगंबर, उन दो के पैगंबर, उन दो के उन दो पैगंबर, के पैगंबर, उन सब के पैगंबर। उन उन सब के पैगंबर। पैगंबर, आप एक के पैगंबर, आप एक के आप पैगंबर, एक के पैगंबर, आप दो के पैगंबर, आप दो के दो के, पैगंबर, आप सब के पैगंबर, आप सब के आप पैगंबर, सबके पैगंबर, मेरे पैगंबर, मेरे मेरे पैगंबर, पैगंबर, हम सब के पैगंबर। हम सब के हम पैगंबर। सबके पैगंबर। जी, अब ये लफ्ज हमने पढ़ा है रसूलहू। एक दफा गौर से देखिएगा क्योंकि दोबारा आपने पढ़ने हैं। रसूलहू, रसूलहुमा, रसूलहुम, रसूलुका, रसूलुकुमा, रसूलुकुम, रसूली, रसूल। रसूल का माना पैगंबर, पैगाम लाने वाला, कासिद, कोई भी माना किया जाता है लफ्जी तौर पर। इस्लामी मफहूम में अक्सर उन अंबिया के लिए लफ्ज रसूल इस्तेमाल किया जाता है कि जिनको बाकायदा शरीयत दी गई है। जी, आगे दूसरा लफ्ज हमारे पास किताबुहू। मैं इशारा करूंगा, आप इशारा भी करेंगे और साथ पढ़ेंगे। किताबुहु, किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुहुम, किताबुका, किताबुकुमा, किताबुहुम, किताबुकुम, किताबुकुम, किताबी, किताबी, किताबुना। किताबना। जी, तर्जुमा कीजिएगा। उस एक की किताब, उन दोनों की किताबें, किताब, उन सब की किताब। आप एक की किताब, आप दो की किताब, आप सब की किताब, मेरी किताब, हम सब की किताब। जी, तीसरा लफ्ज है दीनुहू। जी, इससे भी पढ़िएगा। दीनुहु, दीनुहुमा, दीनुहुम, दीनुका, दीनुकुमा, दीनुकुम, दीनी, दीनुना। जी, तर्जुमा कीजिएगा। दीनना। आप उस एक का उस दीन, एक का दिन, उन दो का उन दीन, दोनों का दिन, आप उन सब का उन दीन। सब का दिन। आप एक का आप दीन, एक का दिन, आप आप दो का दो का दिन, दीन, आप सब का आप दिन। सब का दीन। मेरा मेरा दिन, दीन, हम सब का दीन। हम सब का दिन। जी, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। 3 लफ्ज हमने पढ़े हैं, रसूलहू, किताबुहू, दीनुहू। जमीर मुत्तसिल के साथ किताबू, उस एक की किताब, उन दो की किताब, उन सब की किताब, आपकी किताब, आप दो की किताब, आप सब की किताब, मेरी किताब, हम सब की किताब। और दीनुहू से भी दीनुहू, दीनुहुमा, दीनुहुम, दीनुका, दीनुकुमा, दीनुकुम, दीनी, दीनुना। उसका दीन, आपका दीन, मेरा दीन। अब ये 3 लफ्ज हैं और तीनों की तीनों के साथ हमने गिरदान पढ़ी है। अब उससे पहले कि हम मजीद आगे लफ्ज पढ़े, पहले इसके कायदे की तरफ आते हैं
کہ قاعدہ جو ہم نے پڑھا اضافت کا، کیا قاعدہ ہے یہ؟ اضافت کا قاعدہ بہت آسان ہے. اصل کے اندر دو لفظوں کو جب ملا کر ایک کا دیا جاتا ہے تو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں اضافت کا قاعدہ. دو لفظوں کو ملا کر ایک بنانے کا نام کہلاتا ہے اضافت کا قاعدہ. پہلے لفظ کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور اس کی مثال ہماری عام روزمرہ کی زندگی میں ہم بہت سی مثالیں دیکھتے ہیں. جیسے دیکھیں ایک لفظ عبد، عبد معنی ہے غلام یا بندہ. دوسرا لفظ جلالہ ہے. تو لفظ اللہ کو عبد کے ساتھ اس انداز سے ملاتے ہیں اس کا اضافت کے رول سے، تو یہ دونوں مل کر ایک نام کسی کا رکھ دیا جاتا ہے عبد اللہ. یا عبد یہی بندہ یا غلام، اور دوسری اللہ کی صفات میں سے الرحمن ساتھ لگا دیں تو عبد الرحمن. دو علیحدہ اسموں کو اس اضافت کے قاعدے کے تحت ملا کر ایک بنایا. عبد الرحمن کسی ایک بندے کا نام رکھ دیا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ عبد الرحمن دو اسم ہے، یہ ایک ہی نام ہے کسی کا. اس طرح عبد السمیع، عبد الکریم، عبد الواسع، عبد الرحیم، بہت سے نام ہوتے ہیں. یا اس کی ایک اور مثال ہے غلام مجتبی، غلام مصطفیٰ. لفظ غلام ہے یہ ایک علیحدہ اسم ہے. مصطفیٰ یا مجتبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ہیں. تو جب ان کے ساتھ دو اسموں کو ایسے انداز سے ملا کر کسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے تو کوئی غلام مجتبی ہے، کوئی غلام مصطفیٰ ہے، کوئی غلام محمد ہے، کوئی غلام احمد ہے. تو یہ اس طرح دو لفظوں کو ملا کر ایک بنانے کو عربی کے اندر کہتے ہیں اضافت، جب دو اسموں کو ملا دیا جائے. پہلے لفظ کو جو دونوں کو جب کرتے ہیں جیسے عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، تو پہلا لفظ عبد ہے اس کو مضاف، اور دوسرا لفظ اللہ ہے یا رحمان ہے یا سمیع ہے، باس واسع، کوئی بھی یہ لفظ وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے. مضاف کا معنی یعنی جس کو نسبت کی گئی، اور مضاف الیہ جس کی طرف کی گئی. وہ دو اسموں کے ایک دوسرے کی طرف نسبت ہو جاتی ہے. یہ تو ہوا اس کا رول اور قاعدہ اس طرح کیا جاتا ہے. اور جب ان کا ترجمہ اگر اردو میں علامات کیا ہوں گی، ایک عربی قاعدے کی طرف ہے، اس کے علامات کی طرف بھی آئیں گے. اردو میں علامت یہ کہ جب ان دونوں لفظوں کا آپ ترجمہ کریں گے تو کا کی کے یا را ری کا معنی آئے گا. جیسے کا کی کے لیے مثال عبد اللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ. عبد الرحمن، رحمان کا بندہ. غلام مصطفیٰ، مصطفیٰ کا غلام. تو کا کی یا ری کی، جیسے کتابی میری کتاب، ہم نے ابھی پڑھا. رسولی میرے رسول، را آ گیا، را ری. کتابی میری، میری ری آ گیا. تو را ری رے یہ آتا ہے جب واحد متکلم ہو جائے. تو جس طرح دو اسموں کو ملایا جاتا ہے اسی طرح اس اضافت کے قاعدے کے تحت ایک اسم اور ضمیر کو بھی ملایا جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا رب ہو، رب ہما، تو پہلا لفظ رب اسم تھا اور دوسری ضمیر متصل تھی. اسی اضافت کے قاعدے کے تحت ان کو ہم نے ملا کر پڑھا تھا، رب ہو، عبد ہو، رسول ہو. اور اس کا بھی جب ترجمہ کریں تو ترجمہ آتا ہے عبد ہو اس ایک کا بندہ، رسول ہو اس ایک کا رسول، کتابی میری کتاب، رسولی میرے رسول. تو یہ ترجمہ اس میں آتا ہے. جی یہ دو سلائیڈیں یہ تقریباً ہم نے پڑھ لی ہے. ایک وہی مثالیں تھی اور دوسری سلائیڈ رب ہو کی تھی جو ہم یاد کر چکے ہیں پچھلے سبق میں. اور آج کے تین نئے لفظ ہم نے جو پڑھے ہیں رسول، کتاب، دین. رسول، کتاب، دین. کچھ معنی دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں مجھے آپ کو. رسول ہو سے پیغام ہے، اس کا رسول، آپ کا رسول، میرا رسول. آج میں نے اور آپ نے کس کو اپنا رسول اور اپنا پیغمبر بنا دیا؟ ہمارا تو آج کا رسول جو ہے وہ اپنے دل کو، اپنے نفس کو، اپنی نفسانی خواہشات کو کہہ دیا، نبی کی سنت چھوڑ دی. وہ کیا ہوتی ہے جو نبی اس امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے آخری وقت تک تڑپتے رہے، وہ ایک سائیڈ پہ رکھ دیا ہم نے. بس جو دل مانتا ہے، جو نفس چاہتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، نبی کی تمام سنتوں کو پامال کر دیتے ہیں. نہیں، رسول ہو ان کے بھی پیغمبر تھے، صحابہ کرام کے. رسولوں کا آپ کے بھی ہیں اور میرے بھی پیغمبر ہیں. میرے لیے اور آپ کے لیے آئیڈیل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنتی، اور میں اپنا طریقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی شریعت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان دونوں کو جو عدو علیہ بالنواظر کہا کہ ایسے جیسے کہ دانتوں میں انگلیوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، ایسے ان دونوں کو
اپنے عمل میں لے آئیے گا. کتاب ہو، اس ایک کی کتاب، آپ کی کتاب، میری کتاب. آج کون سی کتابیں؟ دنیا کی ہر کتاب میرے پاس لائبریری میں، آپ کے پاس، مسلمانوں کے پاس پڑی ہوتی ہے، لیکن آئیڈیل بک کو ایسی جگہ میں رکھتے ہیں تاکہ دوبارہ دیکھنے کا موقع نہ ملے. اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت کو. اس وقت عزیز شیخ لندن رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان مالٹا میں جیل میں بند تھے، تو جب وہاں سے آئے تو انہوں نے جب سے پہلا خطاب پورا علماء کا اور عوام کا بڑا مجمع جمع تھا، تو انہوں نے آخری جملے جو کہے تھے، انہوں نے کہا کہ امت کی زوال کی بڑی وجہ یہ کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا، سکھانا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. لہٰذا کہا تھا انہوں نے کہ قرآن کے درس دیے جائیں، لوگوں کو قرآن زیادہ سے زیادہ سکھایا جائے. تو جب قرآن میرا اور آپ کا آئیڈیل بک ہوگی، اس کو پڑھنے والے بار بار اور اس کو عمل کرنے والے ہوں گے، شاید میری زندگی بھی بدل جائے گی. اللہ پاک اس کتاب انقلاب کی وجہ سے میرے دل و دماغ اور اس زندگی میں انقلاب لائے، اور ہر ایک کے لیے ضرورت ہے. ہم ہر ایک کو یہ دعا کرنی چاہیے. دین ہو، اس ایک کا دین، آپ کا دین، میرا دین. آج کل تو دین کی بھی حالت یہی ہے، جو نفس چاہے، جو دل چاہے، جو میری عقل مانے وہی میرا دین ہے. نہ نہ نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا تھا میرے اور آپ کے لیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے. اسلام ظاہر اور باطن کا ہے، ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے. قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے. اپنی مرضی کے دین مت بناؤ. جو چیز اچھی لگ گئی اور جو سمجھ میں آ گئی تو وہ کر لیں، جو نہیں آتی اس میں تعویل شروع کر دیں، یا اس کا کہنے یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے. آج کل لوگوں نے یہ بھی ایک بنا دیا، کوئی ضروری تو نہیں ہے، یہ پورا دین تھوڑے، یہ دین تو اور بھی بہت زیادہ ہے جہاں یہ ہم ہیلے حجت کرتے ہیں. سیم اسی طرح جس طرح جو ہے یہ ہیلے حجت بنی اسرائیل کرتے تھے. پہلے پارے میں آتے نا ان کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ جب انہوں نے تورات کو مان لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سروں پہ لا کے پاڑ کے کہا پورے پہ عمل کرو گے یا نہیں. وہ بھی یہی کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو کچھ چیزوں میں احکام میں جہاں سختی ہے تو کہا ہمارے لیے چھوٹ ہے، تو جو کام نہ کرنا ہوتا کہتے اس میں ہمارے لیے چھوٹ ہے. تو یہ آج ہماری حالت بن گئی ہے. حالانکہ پہلا پارا پورا یہود کی ان خواستوں کے بارے میں ہے، ان کی ان خرابیوں کے بارے میں، ان کوتاہیوں کے بارے میں ہے جو جس کی وجہ سے تباہ حال ہوئے. اور وہ 70 کی 70 خرابیاں اگر ہم دیکھیں، میں سب سے پہلے اور ہم سب امت مسلم بحیثیت مجموعی دیکھیں تو ہم آج اس کے وہ خرابیاں، وہ کوتاہیاں، وہ کمزوریاں آج اس امت میں پوری طرح آ رہی ہیں. جی اگلا لفظ ہے عبدہ. جی میں اشارہ کروں گا، آپ سبیلہ سے گردان پڑھیں گے. سبیل کا معنی ہے راستہ، عبد کا معنی ہے بندگی کرنا، غلامی کرنا. امت تو امت ہے. پہلا لفظ پڑھیں گے سبیلہ. جی جی میرے ساتھ پڑھیے گا. میں اشارہ کروں گا، آپ اشارہ بھی کریں گے اور ساتھ پڑھیں گے. سبیلہ، سبیلہما، سبیلہم، سبیلک، سبیلکما، سبیلکم، سبیلی، سبیلنا. جی ترجمہ کیجئے گا. سبیل کے معنی استاد جی؟ راستہ. سبیل کا معنی راستہ. جیسے آتے نا قرآن مجید میں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. کہتے ہیں جی فی سبیل اللہ یہ کام کر لیں، یعنی اللہ کے راستے میں. جی تو سبیل کا معنی راستہ. اس ایک کا راستہ، ان دو کا راستہ، ان سب کا راستہ. آپ ایک کا راستہ، آپ دو کا راستہ، آپ سب کا راستہ. میرا راستہ، ہم سب کا راستہ. جی بہت اچھا. سبیلہ، سبیلہما، سبیلہم، سبیلک، سبیلکما، سبیلکم، سبیلی، سبیلنا. راستہ آسان ہے معنی اس کا. جی اگلا لفظ ہے عبدہ. میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا. اس ایک کا بندہ، عبدہ، ان دو کے بندہ، عبدہما، ان سب کا بندہ. عبدہم، آپ ایک کا بندہ، عبدک، آپ دو کا بندہ، عبدکما، آپ سب کا بندہ. عبدکم،
میرا بندہ, عبدی, ہم سب کا غلام. عبدنا, جی, عبد کا دونوں معنی آتے ہیں, عبدہو, عبدہما, عبدہم, اس ایک کا غلام, ان دو کا غلام, ان سب کا غلام. آپ ایک کا غلام, آپ دو کا غلام, آپ سب کا غلام. میرا غلام, ہم سب کا غلام. اگلا لفظ ہے امتہو, پڑھیے گا. امتہ, امتہما, امتہم, امتکا, امتکما, امتکم, امتی, امتنا. جی, ترجمہ کیجئے گا. امت کا معنی امت ہی ہے, اس ایک کا امتی, اس ایک کی امت, صرف امت. اس ایک کی امت, ان دو کی امت, ان سب کی امت. آپ ایک کی امت, آپ دو کی امت, آپ سب کی امت. میری امت, ہماری امت. جی, 3 لفظ ہم نے پڑھے ہیں. سبیل معنی راستہ, عبد معنی بندگی, بندہ, بندہ یا غلام, امت, امت معنی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں اس امت کے لیے کی ہیں, سارے کام امت کے لیے. وہ پیغمبر آئے میرے اور آپ کے لیے, اللہ نے کتاب بھیجی میرے اور آپ کے لیے, اللہ نے دستور اور رہنمائی کے طور پر ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اسلام بھیجا ہے میرے اور آپ کے لیے. اس کے بعد اللہ نے ایک راستہ دیا, ایک طریقہ بتایا کہ دیکھو یہ میرا راستہ ہے. یہ راستہ کون سا ہے؟ کہا جو میرے انبیاء کا راستہ ہے, شہداء کا ہے, صدیقین کا ہے, یہ راستہ ہے. تو اب ہمیں اگر دین کو, شریعت کو سمجھنا ہے تو انبیاء کو, اس کے بعد شہداء کو, صدیقین کو, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں, شہداء کو, خلفائے اربعہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, اور صالحین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ, ان کی زندگی ہے میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بار تعامل صحابہ ہے, تو یہ ان کا راستہ ہے. عبدہو, اب بندے ہم کس کے بنے؟ شیطان کے بندے بنے, نفس کے بندے بنے, یا لوگوں کے بندے بنے؟ جو عام فضا بن کے لوگ یہ کہتے ہیں, آج کل کے ٹریڈیشن, رسم و رواج یہ کہہ رہے ہیں, ہر کوئی ایسے کرتا ہے. نہ میرے لیے اور آپ کے لیے, ایک مسلمان کے لیے اگر قابل یقین, قابل عمل چیز ہے تو وہ نبی ہے, کتاب ہے, اس کے بعد دین ہے, اس کے بعد راستہ کیا ہے؟ وہی راستہ ہے. یہ میرا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا کہ میرا راستہ اور میرے صحابہ کا راستہ ہے, اور میرے اگر کسی ایک صحابی کے بھی پکڑ لو, بیائی مقتدیتم اہتدیتم, کسی ایک صحابی کی بھی اقتدا کر لینا, اس کے اسوہ کو کامیاب ہو جاؤ گے. عبدہو, بندگی کرنی ہے, اس رب کی کرنی ہے, نہ نفس کی کرنی ہے, نہ شیطان کی کرنی ہے, نہ لوگوں کی, نہ ماحول کی, نہ انوائرمنٹ کی کرنی ہے. اور تب آخری چیز ہے امت, امت, امت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کے لیے دنیا سے جاتے ہوئے بھی, قیامت کے دن بھی سارے نفسی کے عالم میں ہوں گے. او میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے, کہیں گے یا رب امتی, یا رب امتی, یا رب امتی, اے میرے مولا, اے میرے رب, اس میری امت کا کیا بنے گا؟ تو امت کی طرف آ جائے. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں امت میں توڑ, جغرافیائی طور پر, لسانی طور پر, چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم تقسیم ہو رہے ہیں. دنیا ایک جگہ جمع ہو رہی ہے, ملت کفر ایک بن گئی, اور مسلمان جو ہے یہ کشمیری ہے تو یہ افغانی ہے, یہ ارکانی ہے تو یہ شامی ہے, ہمیں انہوں نے تقسیم کر دیا. حالانکہ امت مسلمہ تو ایک تھی, وحدت تھی, ایک دوسرے کے لیے ہمیں تو مر مٹنے کا کہا, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا. لیکن ہم مسلمان تو بعد میں ہیں, کبھی زبان کے لحاظ سے تقسیم کہ یہ کراچی والے, یہ سندھی سپیکنگ, یہ اس طرح کی تو زبانوں کے جغرافیائی طور پر تقسیم ہو رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ایک امت بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے لیے کوشش بھی کریں. جی, اب ہمارے پاس, آپ کے پاس 1 سے 1.5-2 منٹ ہے. ایک لفظ عبدہو اور دوسرا جو ہے دینہو. عبدہو اور دینہو سے آپ ابھی 2 منٹ میں, آپ کے پاس 1 سے 1.5 منٹ ہے, مطالعہ کیجئے گا, پھر اس کے بعد آپ سیلف ایگزام لیں گے, پھر آگے چلیں گے. جی, 2 لفظ ہیں, ایک عبدہو اور دوسرا ہے دینہو. دو رہے,
پھر آپ 3 مرتبہ دہرانا ہے آپ نے. بسم اللہ شروع کیجیے. جی یہ ہمارا سبق مکمل ہو چکا. اب کچھ آیات میں دیکھیں گے ضمیر متصل کا استعمال. ضمیر متصل کا استعمال آج ہم دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر. ہمارے پاس 8 ضمائر تھی. ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یی، نا. ذہن میں رکھیے گا اس سے پہلے ہم نے ضمیر منفصل پڑھی تھی، وہ تھی ہوا، ہما، ہم. انتا، انتما، انتم، انا، نحن. وہ منفصل ہے، یہ متصل ہے. اب قرآن کریم میں دیکھیے گا پہلی ضمیر ہم نے پڑھی تھی ہو، اس ایک کا. رب ہو، کتاب ہو، دین ہو. اب یہاں دیکھتے ہیں انہو، بے شک وہ ایک، الحق، حق ہے، من ربہم، من کا معنی ہے سے، من ربہم، ربہم. ہم نے ربہم پڑھا ہے، یا زیر آ گئی یا ربہم. لفظ وہی ہے، ربہم یا ربہم دونوں کیا کی معنی ہے. تو کیا معنی بنے گا اس کا؟ ربہم. سوچے تھوڑا سا. بے شک حق ہے، من ربہم، ان سب کے رب کی طرف سے. من ربہم، ان سب کے رب. من کا معنی سے، کی طرف سے. دوسرا لفظ ہما، ہما وہ دونوں. وَإِثْمُهُمَا، اثم کہتے ہیں گناہ کو. واو معنی اور اثمہما ان دونوں کا گناہ. جیسے تھا کتاب ہما ان دونوں کی کتاب، تو یہاں اثمہما ان دونوں کا گناہ اکبرو زیادہ بڑا ہے، من نفعما، من کا معنی سے، نفع معنی نفع، نفعما ان دونوں کے نفع سے. ان دونوں کا گناہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے. اور یہ ایک قاعدہ ہے، اور آج کل اکثر لوگ یہیں سے بھی آ کے ہم کو گمراہ کر دیتے ہیں، بلکہ شکوک و شبہات میں ڈال دیتے ہیں کہ کسی سود سے لے کر ایسی چیزوں کہتے ہیں فائدہ تو ہے، دیکھو اس سے ارننگ ہو رہی ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. دیکھیں نقصان کس میں زیادہ ہے. شراب اور جوئے کے بارے میں حرمت قطعی کا حکم لگا کر بھی قرآن کہتا ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کچھ نہ کچھ فائدہ ہے لیکن ان کے فائدے سے ان کا گناہ بہت بڑا ہے. تو دنیا میں کوئی چیز بھی اس کے 2-4 فائدے بھی ہوں گے، لیکن یہ دیکھنے کے فائدے سے نقصان کتنا زیادہ ہے، نقصان کو دیتے ہوئے شریعت نے اس پر پابندی لگا دی ہے. ہم وہ سب کے سب. جیسے پردے کے بارے میں دیکھ لیں کہ خواتین کو پردہ کرنا چاہیے. اب اس کے مقابلے میں کہتے ہیں جی اگر پردہ کریں گے تو اس کے یہ ہوں گے. اور دنیا میں ایسے بھی یعنی پڑھے لکھے جاہل اللہ پاک نے پیدا کر دیے پرویز دودھ بھائی کی طرح، کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ پردہ کرنی تو وہ عورت جو پڑھ نہیں سکتی یہ نہیں کر سکتے. حالانکہ پاکستان کی ٹاپ ڈاکٹر جو اس وقت بھی ہے وہ جو فل پردہ کرنے والی ہے، جس نے تک مجھے یاد نہیں کتنے میڈل لیے ابھی. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ہم وہ سب کے سب. وَلَا خَوْفٌ اور نہیں ہے کوئی خوف. عَلَيْهِمْ عَلَى معنی پر، ہم معنی ان سب، عَلَيْهِمْ ان سب پر. کاف معنی ایک، آپ جی کا. اِنَّا بے شک، ارسلنا رسول سے ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، ارسلنا کا یہ ہم نے پڑھا آپ کو. کما تم دونوں، ما نہا نہیں روکا، کما تم دونوں کو، رب کما تم دونوں کے رب نے. رب کما پڑھ چکے ہیں. کم آپ سب، فاحیا پس زندہ کیا اس اللہ نے، کم تم کو، ثم پھر، یمیتو وہ موت دے گا، کم تم سب کو. یہ مانا پڑھ چکے ہیں. اذکرو ہمارے یاد کرو، نعمتی نعمتوں ہو، نعمتہما نعمتہم، نعمتوں کا نعمتکما نعمتکم، نعمتی میری نعمت. نہ مانا ربنا اے ہمارے، پڑھ چکے ہیں رب، تقبل قبول کر، منا ہم سے. تو الحمدللہ یہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا. ضمائر کو ایک مرتبہ پھر اس کو غور سے پڑھیے گا. یہاں تھوڑی دیر کے لیے جب دوبارہ آپ سبق سنیں ویڈیو کو روک لیں، غور سے پڑھیں، پھر آگے جائیے گا. آگے ایک دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس میں 2 لفظ ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں. اللہم اے اللہ، افتح کھول دے، لی میرے لیے، یا ضمیر آئیے، لی میرے لیے، ابواب دروازے، رحمتی کا تیری رحمت کے، اپنی رحمت.
تو یہ جو دو لفظ ہم نے پڑھے ان کو ریڈ کلر میں دیا ہے. کا لام الادہ ہے، یہ ضمیر متکلم کے، رحمت یہ لادہ لفظ ہے، اور کا ضمیر جو ہم نے پڑھی ہے. اس کے بعد دوسری ایک دعا ہے اللہم، اے اللہ، انی بے شک میں، اسألو سوال کرتا ہوں، کا آپ سے، من سے، فضل کا تیرے فضل کا. فضل کا تو یہ دو لفظ ہے، ایک یہ کا اور ایک فضل کا، دو جگہوں میں کاف ضمیر آئی ہے اور تینوں کا ریڈ کیا ہے کیونکہ ان نی میں بھی یا ہے، ان یہ لکھا ہے ان نی یا آ گئی، اسألو کاف آ گیا، فضل کا کاف آ گیا. جی سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آج کا ہوم ورک جو آپ نے کرنا ہے بالکل آسان ہے. عبدہ اور دینہ یہ دونوں آپ نے زبانی سنانے ہیں. عبدہ اور دینہ یہ دونوں سنانے. کتاب ہو سے آپ نے ترجمے کے ساتھ لکھنا ہے، اور جب آپ سنائیں ترجمے کے ساتھ ضرور سنائیں. اور ابھی آپ کا گروپ بنائے جائیں گے. کوشش کریں کہ کوئی بھی خواتین، یہ 10 منٹ ہوتے ہیں، 5 منٹ ہوتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ضرور سنایا کریں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپس میں ڈسکس کریں سبق پر بھی، اور ایک دوسرے کو سنائیں اپنے اپنے گروپ میں.